अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। IMF का वक्त पाकिस्तान में 10 दिन का उसका क़याम रहा। तकनीकी सतह के जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। किन किन शोबों के अंदर पाकिस्तान का खसारा बड़ी हद तक है, उसको किस तरह से कम किया जा सके या फिर ख़त्म किया जा सके, उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ थी जो सामने भी रखी गई हैं, IMF की जानिब से सामने रखी गई हैं, और हुकूमत ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक किया है और जिनके ऊपर अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। मगर बहरहाल पाकिस्तान जो है वो अभी मौजूदा सूरत हाल में इस पोजीशन के ऊपर नज़र नहीं आता है कि अपनी जो ज़ायद से जो चीज़ें हैं वो मनवा सकें। और जितने भी जो मामलात हैं जिनके ऊपर कहा यह जा रहा है कि आपको सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है, अनटारगेटेड सब्सिडीज़ है इसको कम या ख़त्म करना है, जो रिटायर अफसरान हैं उनकी मरात या पेंशन के हवाले से कमी करनी है या फिर उनको ख़त्म करना है, तो ये वो तमाम चीज़ें और फार्मूले हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ साथ जो कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी IMF वफ़द के हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद रहा उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हुई, क्या फार्मूला तय पाया, इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 170 अरब के जो है नए टैक्सेस लगेंगे। अब ये उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है कि किन किन शोबों के अंदर ये टैक्सेस लगेंगे। लग ऐसे ही रहा है कि अब मिनी बजट भी आएगा, मगर इसके साथ साथ चूँकि कफ़ायत मुहिम एक टीम तश्कील दी गई है जिसने बहुत सारी चीज़ों को देखना है, जिसने सरकारी अफसरान को जो मराद दी गई हैं उनको देखना है, उसमें कमी की बातें हो रही हैं वो भी करना पड़ेगा और ये ऑप्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा। और दुकानें जो हैं, मार्केट्स जो हैं वो रात 8 बजे बंद करने की बातें की जा रही हैं ताकि जो बिजली है उसका इस्तेमाल कम से कम हो सके और दिन की रोशनी में काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसी ज़िम्न में जितना खसारा कम से कम किया जा सकता है, जितनी तवानाई को बचाया जा सकता है उसको बढ़ाया जाएगा, टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। और गैर दिफाई बजट जो है उसमें 15% कटौती का भी फैसला किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं उनको कम करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई है और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इसके अंदर अब हम देखेंगे। अभी स्टाफ की सतह की हद तक जो है वो मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। एग्रीमेंट साइन होगा। IMF ने जो बुनियादी चीज़ ये की है कि आपको पहले इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना होगा, अमल दरामद के बाद ही जो है वो किस्त भी जारी होगी। और यही कल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से भी कहा गया है। इस तमाम पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आम जो फ़र्द है, आवाम जो है वो यकीनन वो ये चीज़ें नहीं समझेगी कि क्या टैरिफ है, क्या खसारा है, किस हद तक GDP है, क्या नहीं है। वो इन अल्फाज के गोरख धंधों में नहीं जाएगी। वो मुख्तसर ये पूछेगी आटा हमें क्या सस्ता मिलेगा, बिजली हमें क्या सस्ती मिलेगी, गैस हमें क्या सस्ती मिलेगी। इसके ऊपर बात करेंगे। यकीनन इनका जवाब नफ़ी में है, ये नहीं होने वाला। आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद भी महंगाई बढ़ेगी। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ सियासी लिहाज से भी हम बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में जो है वो ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुनीर अहमद साहब ने, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इस हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ सियासी मंजरनामे के हवाले से, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ के फ़ौरन बाद जो है वो इंतखाबात, आइन ये कहता है कि वो करवा देने चाहिए। इसके ऊपर तहरीरी फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का भी सामने आ चुका है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात अब करवाने होंगे। मरदमशुमारी की जो बातें हो रही थी, डिजिटल मरदमशुमारी की, उसका आगाज़ 11 फरवरी से यानी कि आज से हो गया है, जो कि 31 मार्च तक जारी रहेगा। अब ये लग ऐसे ही रहा है मगर इसमें तूल जाता हुआ हमें नज़र आएगा, इसमें इतनी जल्दी से होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये जो बातें नून लीग कर रही है कि जो इलेक्शन है वो ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में हो, सूबों के भी और कौमी असम्बली के भी जो इंतखाबात हैं एक ही वक्त में हो, जबकि दीगर जो इत्तेहादी हैं वो लग रहा है वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आइन के मुताबिक ही होने चाहिए। तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए तारुफ करवा दिया मेहमान का अपने मुनीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब कहिएगा, सबसे पहले हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे से बात कर लेते हैं। 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, किन किन शोबों में लगेंगे ये नहीं बताया गया है। स्टाफ सतह का जो एग्रीमेंट है IMF के साथ वो भी नहीं हुआ। IMF ने कह दिया पहले इक़दामात करें फिर एक किस्त हम जारी करेंगे। बिल्कुल सही आपने फरमाया और अपनी काफ़ी तफसील से
جو آپ نے ہے اس کا پرسپیکٹیو اور بیک گراؤنڈ جو ہے اور جو اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں آپ نے کافی تفصیل سے روشنی اس پہ ڈالی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 170 ارب اب ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسز لگیں گے، لیکن زیادہ ٹیکسز کس پہ لگیں گے؟ جو روزمرہ کی اشیاء کی جو ہیں ان کے اوپر، یوٹیلیٹیز کے اوپر۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ورنہ یہ ٹیکس جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر تو لگنے والا نہیں ہے۔ یہ سبسڈیز انہوں نے ختم ہونے نہیں دینی، جو وہاں پہ بڑے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو امپورٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے کوئی بہت زیادہ ٹیکسز نہیں لگانے، کیونکہ وہ بھی مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہاں پہ ٹیکسز لگیں جہاں لگنے چاہیے، اور تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید آپ اس کو دیکھ سکیں، لیکن یوٹیلیٹیز کے اوپر اگر آپ ٹیکسز اور بڑھائیں گے تو عوام کے اوپر آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ وہ پہلے عوام جو ہے وہ پس چکے ہیں، اور یقیناً مجھے تو رضا بالکل کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ عوام کے لیے بالکل بہت زیادہ سخت وقت ہے، لیکن جو انفلوئنشل ہے، مراعات یافتہ طبقہ ہے، ان کے اوپر کوئی قدغن یا کوئی ٹیکس، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو مراعات سیاستدان خود لے رہے ہیں، کیبنٹ تو کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی صورتحال ہے، اب بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کے اپنے جو ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے، اور بہت ساری مراعات کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اور یہ ایک اور ایک تفصیل طلب معاملہ ہے، تو شاید اس کو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت جن کی حکومت ہے، اور ان کو تھوڑا بہت ریشنلی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ سارے ٹیکسز عوام کو منتقل کرنے ہیں، یا ٹیکس بیس کو بڑھا کر وہاں پر جانا ہے، یا جو امپورٹس بے جا ہو رہی ہیں ان کے اوپر، جو لگژری آئٹمز امپورٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگنے چاہیے، یا جو سبسڈیز مختلف جو انڈسٹریل سیکٹرز کو دی جا رہی ہیں بے وجہ میں اس کے اوپر لگنا چاہیے، یا جو ہمارے امراء وزراء اور یہ جو حکمران ہیں ان کو تھوڑا سا سیکریفائز کرنا چاہیے، یا ان کو آگے بڑھ کے یہ سارے اگر ٹیکسز اس اپنے اوپر حوالے سے لینے چاہیے۔ یہ تھوڑی سی اگر میں یہ خبر شامل کر لوں، انصار عباسی صاحب کی جو خبر ہے جو جنگ میں بھی شائع ہوئی ہے، ان کی خبر کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری خرچات سے بچانے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے جو تشکیل دی گئی کفایت شعاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامع تجاویز میں فوج کے لیے ایسے بجٹ میں 15% کٹوتی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو غیر عسکری نوعیت کے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزارت دفاع نے اس قومی اہمیت کے معاملے پر اپنا حصہ ڈالنے پر بھی اتفاق کیا ہے، کیونکہ ملک کو سنگین مالی اور معاشی بحران کا بھی سامنا ہے۔ کمیٹی کی تجاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نان کمبیٹ دفاعی بجٹ میں 15% کٹوتی کی جائے۔ اس حوالے سے سیکرٹری دفاع کی جو رائے ہے، دفاعی بجٹ میں بھی کوئی بھی کٹوتی کرنے سے قبل وزارت دفاع، وزارت خزانہ کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے تفصیلاً نظر ثانی بھی کرے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کمیٹی کی تجاویز سے پہلے اتفاق کر چکے ہیں، اور اگر ان پر عمل درآمد ہوا تو حکمران، اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے جن سہولتوں، مراد اور تعیشات سے لطف اندوز ہوتے رہے ان میں بھاری کٹوتی بھی ہو جائے گی۔ تاہم کفایت شعاری کی اس مہم کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل بیٹھ کر یہ فارمولہ جو طے ہوا ہے اس کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بھی پلاٹس کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں کہ پلاٹس کے حوالے سے جو پہلے دیے جا چکے ہیں ان کی منسوخی کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ بھی اب یہ چیزیں طے ہوں گی، اور ایک سے زائد جو پلاٹس ہیں یہ جو دینے کی روایت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اگر رکھا بھی جائے گا تو میکسیمم یا منیمم ایک ہی حد تک ہوگا۔ تو اب اس طرح کے منیر صاحب جو اقدامات ہیں، یہ انصار عباسی صاحب کی خبر کو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ اب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ حکمران طبقے بھی جو ہیں انہیں بھی اب قربانی دینا پڑے گی۔ دیکھیں، یہ ایک تجویز ہے، اور ایسی تجاویز بہت دفعہ آ چکی ہیں، تو عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل درآمد کتنا ہوا ہے اس کے اوپر؟ کیا اب یہ دیکھیں کہ اب آپ نے اس میں فوج کو تو چلو آپ نے ابھی بات کر لی، ان کے بہت زیادہ مراعات ہیں جو سینئر افسران ہیں ان کے، اور تو اب آپ نے دوسری طرف عدلیہ کو جو اتنی آپ نے وہ دی ہوئی ہیں کہ نہیں ان کو زیادہ مراعات دیں، اور ان کو تاکہ یہ ان کا پیٹ بھرا رہے اور یہ اپنے سکون کے ساتھ اپنے فیصلے کریں اور ان کو کوئی مالی پریشانی نہ ہو۔ لیکن
کیا اتنی ساری مراعات دینے کے بعد وہاں پر کچھ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے؟ اب آپ پولیس کے اگر چلے جائیں، وہاں پر بھی ہم نے بہت ساری تنخواہیں بڑھائی ہیں، مراعات دی ہیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، سارا کچھ دیا ہے کہ انٹیلیجنس سسٹم اور ساری صورتحال. کیا پولیس کے نظام میں بہتری آئی؟ کیا وہاں پر عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا؟ میں رضا کون اب یہاں پہ اگر گنانے بیٹھ جاؤں مختلف جہاں جو بھی صورتحال ہوئی ہے، مراعات بہت بڑھ گئی ہیں سرکاری ملازمین کی، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ سب کو کرٹیل کرنا پڑے گا. اب کتنے یہ انصار عباسی صاحب اور اسی طرح جو دوسرے صحافی ہیں، انہوں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ عدلیہ کو اور فوج کو اور بیوروکریسی کو کتنی زیادہ مراعات ملتی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس کوئی بہتر نہیں ہوئی. بہت سارے ملینز لگے ہیں سول سروسز ریفارمز کے اندر، لیکن پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو میں تو کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ ہمارے کوئی لیکن اب یہ معاملہ یہ ہے نا، یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. جس طرح کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب اپیکس کمیٹی پشاور میں اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے، ہمارے پر اعتماد نہیں کر رہا، ہم نے اس کے اعتماد کو بحال کرنا ہے. تو اب یہ سینیریو بن چکا ہے. حکومت کہیں نہ کہیں سست روی کا شکار تھی یا اس کو بڑا آسان لے رہی تھی کہ بڑی آسانی کے ساتھ جس طرح ماضی میں ایک روایت چلتی رہی ہے. مگر اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی بیوروکریسی کے اساسوں کو بھی ظاہر کرنا ہوگا. یہ سخت فیصلے ہیں جو کہ اوپر سے بھی آپ کو کرنے ہوں گے. تو اب تو یہ آسان نہیں ہوگا، اب تو ان کو کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں کرنے والے کون ہیں؟ وہی افسران ہی ہیں نا. دیکھیں میری بات سنیں آپ. میں فرینکلی سپیکنگ میں بہت زیادہ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر ہم پچھلی پریزیڈنٹس کو دیکھیں، اور ابھی ٹھیک ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کو یہی ڈیلے کرتے جائیں گے، کیا 15% اگر آپ فوجی جو اپنے اخراجات ہیں ان کے اوپر اگر کٹ لگا لیں گے تو کوئی بہت زیادہ آپ کا وہ ہو جائے گا. اس کٹ کو شاید زیادہ ہونا چاہیے. شاید وہ جو ایجپٹ میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. بہت زیادہ فوج، ایون جو فوج کی اپنی نفری ہے، شاید اس کو بھی کرٹیل کرنا پڑے، اور اس کو کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سری لنکا میں یہ ہوا ہے جو فوج آدھی کی گئی ہے اور اس کے اندر مزید ایجپٹ کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں، سری لنکا نے تو کر دیا ہے. صورتحال ایسی ہے، مصر کی بھی صورتحال، مصر کی صورتحال بھی ایسی ہے، اور وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. لیکن اب جو بہت زیادہ جہاں پہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں، اب ان کو وہاں سے کرٹیل ہونا چاہیے. اور آپ نے بات کی کہ جو گریڈ 17 سے 22 تک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ اپنے اثاثے ظاہر کریں. میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے منی ٹریل مانگیں کہ آپ نے جو 2 گھر بنائے ہیں یا آپ کے بچوں نے باہر تعلیم حاصل کی ہے تو پیسہ کدھر سے آیا ہے. آپ تو جب سرکار کی نوکری کرنے آئے تھے تو ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر تھے، یا آپ پیدل چل کر آتے تھے سرکار کی نوکری کرنے، اور اب آپ کے پاس جو اتنی شان و شوکت کی ساری چیزیں ہیں، تو یہ کہاں سے آئیں؟ ان سے منی ٹریل کیوں نہیں مانگتے آپ؟ بیوروکریسی سے منی ٹریل مانگیں. کیا صرف سیاستدان رہ گئے منی ٹریل دینے کے لیے؟ کیونکہ کیا یہ جو سرکاری عہدوں کے اوپر اور اہم عہدوں کے اوپر فائز ہیں، تو کیا یہ ان کے جو بیرونی دورے ہوتے ہیں ہمارے سرکار کے اور سیاستدانوں کے، تو ان کو بھی تو دیکھیں نا آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا کچھ اس میں سے نکلتا ہے؟ ابھی کتنی اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل میں وزیر خزانہ سردار صاحب کو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بڑی اہم چیزوں کے اوپر ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے اگر ہم پاکستان کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کی جانب جو ہماری نشاندہی ہے وہ آئی ایم ایف نے کروائی ہے. یعنی کہ آپ اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور آپ خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے تجربہ کار بھی ہیں، بڑی صلاحیت والے بھی ہیں. آپ کو یہ جگہ نظر نہیں آئی ہیں. جگہ میں یہ کہوں گا کہ نظر آئی ہیں مگر وہ ترجیحات نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں خود بھی پھنس رہی ہوتی ہے یہ تمام افسران. تو اب یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ آئی ایم ایف نے ہماری نشاندہی کروائی ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا اگر ہم نے آنے والے دنوں کے اندر معیشت کو استحکام دینا ہے. تو انہیں نہیں پتا تھا یا یہ انجان تھے یا یہ بلی کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں؟ نہیں، بات یہ ہے رضا کہ سب کو معلوم ہوتا ہے. یہ اگر بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ان کا گلا دبا دے گی،
کیونکہ جتنے ان کے کچے چھٹے ہوتے ہیں وہ اس بیوروکریسی کے پاس ہی ہوتی ہیں. یہی افسران ان کو چلاتے ہیں اور یہی افسران ان کو رسوا کرتے ہیں اور یہی افسران ان کو مال بنانے کے طریقے بتاتے ہیں اور مال بنا کر دیتے ہیں اور اس میں سے اپنا وافر حصہ رکھتے ہیں. تو اب ایسی ہی صورتحال ہے نا. اب آپ نے کہا کہ اگر آج آپ عدلیہ کے اندر ایسی ریولوشنری ریفارمز کرنا شروع کر دیں, جیسے پہلے آپ نے کر کے ان کو بہت ساری مراحت دیں, تو کوئی تبدیلی نہیں. اب آپ کریں گے تو عدلیہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈال دے گی. اگر آپ فوجی افسران کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, دیکھیں فوج کے میں نے پہلے بھی بہت ساری دفعہ کہا ہے کہ جو عام سپاہی ہے نا, جو عام فوجی ہے ہمارا وہاں پہ, وہ اسی طرح سے اس کی صورتحال ہے جس طرح کسی اور کی ہو سکتی ہے, کسی عام شخص کی ہو سکتی ہے. افسران چاہے فوج کے ہیں, چاہے عدلیہ میں ہیں, چاہے کہیں اور ہیں, یہ بالکل اسی طرح سے مراعات یافتہ طبقہ ہے. اور ان سب کے اوپر کوئی ایسی قدغنیں, کوئی ایسی کوئی ٹیکسز اور چیزیں ہونی چاہیے اور مراعات لے کے ان کو تھوڑا اب خیال کرنا چاہیے کہ جیسی صورتحال ہے ان کو والنٹیرلی. اور جہاں تک یہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے لوگ ان کے اوپر بہت اعتماد بھی کرتے ہیں سارا کچھ, لیکن کہاں پر وہ توقع کر رہے تھے کہ عوام توقع کر رہی تھی کہ یہ آئیں گے تو شاید کوئی بہت زیادہ کوئی میریکل ہو جائے گا. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر آپ کو مہارت کی نہیں, تھوڑی قربانی کی ضرورت ہے اور آپ کو اب اپنا ہاتھ روکنا پڑے گا. آپ جہاں پہ اتنی سبسڈیز ہیں رضا, اگر آپ اپنی سبسڈیز کو روک لیں اور ٹیکسز جہاں پہ لگنے چاہیے وہاں پہ آپ لگا دیں, یہی صورتحال ہے. اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں, مگر اس کے اندر ایک بنیادی سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم اس نہج پر پہنچے کیسے ہیں. مگر اس سے پہلے جو سوال یہ ہے, اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ عام عوام یہ پوچھ رہی ہے, یہ جو 170 ارب کے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں گے, آپ لیوی بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے سے پیٹرول پر 40 ہے اس کو 50 پر لے جائیں گے, تو پھر عوام یہ پوچھتی ہے کہ ایک جو بائک والا ہے وہ بھی اسی حد تک ٹیکس دے رہا ہے, اور جس نے ہوائی سفر کرنا ہے وہ بھی اسی حساب سے ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ تو ایک ہی پیراہے میں کیوں چیزوں کو کر لیتے ہیں, یہ کیوں نہیں ہم علیحدہ کر پا رہے ہیں کلاسز کو؟ دیکھیں جب وہ کریں گے تو تھوڑی سی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. ان سے سیدھا طریقے سے جو مطلب ایک جو بلینکٹ آپ ریفارمز کر دیتے ہیں یا ٹیکسز لگا دیتے ہیں, ان سے وہی نہیں کنٹرول ہو پاتے. تو جب آپ اس معاملے کو پیچیدہ کر دیں گے کہ بھئی اس سطح کے لوگوں کے لیے ایسا اور اس سطح کے لوگوں کے لیے ایسا اور اس سطح کے لوگوں کے لیے یہ ٹیکس ہے, تو یقین مانے رضا یہ فوت ہو جائیں گے. یہ ان سے یہ پورا, یہ اگر یہ ڈیولپ بھی کر لیں تو یہ اس کو چلا نہیں پائیں گے. وہ اس لیے بیچارے اس طرح سے کرتے ہیں. بوجھ چونکہ عوام کا جو بیس ہے وہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اوپر کم لوگ ہیں. اب واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹیکسز زیادہ جو ہیں وہ اوپر والوں کے اوپر لگنے چاہیے جس کی زیادہ آمدنی ہے. اور روایت بھی یہی ہے, دیگر ممالک میں بھی یہی روایت ہے, ایسے ہی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. مگر یہاں پر جو بائک والا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے, جو ہوائی سفر کر رہا ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہا ہے, جو اس کی ایک لینڈ کروزر پراڈو ہے وہ بھی اتنا ٹیکس دے رہا ہے, وہ بائک والا بھی اتنا ہی دے رہا ہے. ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن اب اس کو کوئی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ تفریق ہونی چاہیے کہ بائک والے پہ کتنا آپ نے کتنے میں اس کو پیٹرول دینا ہے, اور گاڑی والے اور بڑی گاڑی والے یہ کوئی. لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے رضا وہ سبسڈیز کا ہے. جو انڈسٹریز کو جو سبسڈیز مل رہی ہیں, جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس طرح سے مال بنا رہی ہیں اور ساری صورتحال کر رہی ہیں اور لوٹ کو سوٹ ہے ساری صورتحال, اور جو بینکوں نے قرضے معاف کیے ہیں, آپ بلینز کے قرضے لیتے ہیں اور معاف کرا لیتے ہیں. کتنے بینک اور یہ کون لوگ ہیں جو قرضے لیتے ہیں, اور جو وہ کون سے بینکس ہیں جو ایسے لوگوں کو قرضے دے لیتے ہیں؟ ایک عام غریب آدمی نے بھی اگر کوئی 50,000 روپے بھی بینک سے لینا ہو نا, تو یہ بینک والے ان کی پوری نسلیں یاد کروا دیتے ہیں چکر لگاتے. آپ 5 لاکھ روپے قرضہ نہیں لے سکتے, اور اگر خدا نخواستہ آپ نے لے لی اور آپ اگر قسط نہیں وقت پہ ادا کر پائے تو جو آپ کے ضامن ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں, اور ان کے جو بینکس کے لیے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ پھر کٹوتیاں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑے صورتحال خراب ہے. آج
اگر میں اور آپ قرض لینے جائیں گے تو کوئی ہماری ضمانت دینے کو تیار نہیں کہ یہ واپس کر دیں سر گے. دعا تو یہ کرنی چاہیے ایسے سٹیج آئے نا کہ قرض مانگنا پڑے, بندہ اپنے آپ سے کمپرومائز کر لے, مگر ان بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی ڈیل مت کرے. مگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو حکمران ہیں, اشرافیہ ہیں, یہ بھی بڑی ایک ٹیکنیک کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حد تک بجلی کے شعبے کے اندر خسارہ ہے, اس حد تک دیگر سیکٹرز کے اندر بھی خسارہ موجود ہے, تو آئی ایم ایف یہ دیکھتا ہے کہ مالی سال ختم ہونے کو 4 سے 5 مہینے رہ گئے ہیں. اب یہ خسارہ جو ہے ختم تو خیر نہیں ہو سکے گا, لیکن کم سے کم کس حد تک کیا جا سکے گا. پھر انہیں بھی جو فارمولہ سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ کو بڑھانا ہوں گی, بجلی کے ریٹ آپ کو بڑھانا ہوں گے, گیس کے بل آپ کو بڑھانا ہوں گے. تو ایسے میں ہوتا کیا ہے, جو دیگر شعبے ہیں اور جو کلاسز ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگایا جا سکتا ہے, جہاں پر بیٹھ کے ٹیم ورک کے نتیجے میں کوئی فارمولہ طے کیا جا سکتا ہے, وہ پھر اس لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر نہیں جایا جاتا, وہ پھر ایک فرداً ایک عام عوام طبقے کے اوپر ہی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. مختصر سا فارمولہ ہے جو سبھی کے پاس ہے, پیٹرول بڑھا دیں, بجلی بڑھا دیں, گیس بڑھا دیں. تو یہ بھی تو ایک حربہ ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کا. لیکن مسئلہ اس طرف یہی ہے نا, وہی ہم بات اس کو دہرا رہے ہیں کہ بات یقیناً ایسی ہی ہے, کیونکہ جو مذاکرات کرنے والے ہیں اور جنہوں نے مذاکرات کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے, جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ سارے بہت سہل پسند لوگ ہیں. آسانی سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا ٹل جائے, کیونکہ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر اتنا نہیں آنا ہے کہ جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں جنہوں نے, تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آسان طریقہ ہے کہ یوٹیلیٹیز کے اوپر بڑھا دیں, آپ اپنے ان کی قیمتیں بڑھا دیں, ان کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیں, اور یا جو کنزیومیبلز ہیں ان کے اوپر آپ بڑھا دیں, گھی کے اوپر بڑھا دیں, آٹے کے اوپر فلاں. لیکن یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کسی دن تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہونی ہے, کیوں تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہونا ہے. تو یہ اب بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. فیصلہ ساز جو ہماری قوتیں ہیں یا افراد ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے. وہ ایک معاشی امور کے اوپر خاصی گرپ رکھنے والے صحافی ہیں, آپ بھی انہیں جانتے ہیں, شہباز رانا صاحب. انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کوڈ کیا کہ جب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام میں بیٹھ کر گفتگو کی کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ آئی ایم ایف آتا ہے یا نہیں آتا ہے, وہ ڈیل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, تو مجھے پرواہ نہیں ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کو آئی ایم ایف نے کہا کہ چلیے اگر آپ کو کیئر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کیئر نہیں ہے, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی رویے ہیں اور چیزیں بھی بنی ہیں جو ٹف ٹائم دیا گیا ہے ان لوگوں کو, اور مذاکرات ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اسٹاف سطح کے اوپر, اور یہی کہا گیا ہے کہ بنیادی چیزیں آپ ہمیں کر کے دکھائیں تو ہی اس کے بعد ہم قسط بھی جاری کریں گے. اور دوست ممالک کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ انہیں اعتماد میں لیں کہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے. دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے پاکستان. بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں جب جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایک تو انہوں نے سخت اپنے لیے خود مان لی, پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا تاکہ ان کا ووٹ بینک بچا رہے. اب اس کے بعد اس کو اب جس طرح سے یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے, دیکھیں آپ کی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب اگر آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جیسے آپ نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر اف آئی ایم ایف کمز اور ناٹ اور فلاں اور بات کرتے ہیں, اب یہ کوئی طریقہ تو واقعی نہیں تھا. تو اس پہ ظاہر پھر ادارے بھی کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایسی کوئی صورتحال ہے تو آ جاؤ, پھر آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہو. پھر وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ظاہر ہے کہ زیادہ بڑھائیں گے نا, پھر آپ کو کہیں گے اچھا یہ بھی انشور کرو, یہ بھی انشور کرو, یہ بھی انشور کرو. اور اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ انشور کر سکے کہ کیا وہ اتنی ٹیکس بیس بڑھا لے گا, کیا سبسڈیز ختم کر دے گا, کیا لوگوں کے اثاثے ظاہر ہو جائیں گے, کیا ان کے اوپر ٹیکسز لگیں گے, کیا لوگوں سے منی ٹریل مانگا جائے گا, جو کرپشن کا پیسہ ہے اتنا زیادہ ہر شعبے کے اندر موجود ہے, اور وہ کیسے نکلے گا. لوگوں نے جو ڈالرز اپنی تجوریوں میں بھر کے اور چیزوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. تو یار رضا بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں پاکستان کے اندر, اور جتنے میں نے جیسے پہلے کہا آئی ریپیٹ کہ یہ جتنے فیصلہ سازی میں لوگ ہیں یہ کیسے یہ ساری چیزوں کو کریں گے. کیا آپ جو فوریکس مافیا ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ کیا آپ ہاؤسنگ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے
آپ کے بیوروکریسی کے ساتھ مل کر اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے ہمارے سرکاری اپنے جو فوجی اعلیٰ فوجی افسران جو ہیں وہ کس کس بزنس کے پیچھے ہیں اور وہ اس کے اندر بہت ڈیپلی انگیج ہیں. تو کیسے آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں؟ تو آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے، صرف آپ کے کہنے سے تو نہیں پتہ چلتا. ان کے کیا اپنے ریسورسز نہیں ہوتے؟ اگر کسی نے قرضہ دینا ہے تو جیسے فرض کریں میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا جو اپنا بینک ہے وہ بھی جب آپ کسی قرض کے لیے، کسی بزنس کے لیے، کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کتنی انویسٹیگیشن کرتا ہے. جس نے بلینز دینے ہیں تو اس کا کوئی انویسٹیگیشن نیٹ ورک نہیں ہوگا جس سے وہ جج کر پائے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اگر آئی ایم ایف کا پورا ایک نمائندہ اور آفس پاکستان کے اندر موجود ہے جو یہ ساری چیزیں، تو کیا وہ آبزرو کر کے اپنی رپورٹس اپنے ہیڈ کوارٹر کو نہیں دیتا ہوگا؟ کیا جب سٹاف لیول کے یہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا ان کے پاس ساری فیکٹ شیٹس نہیں ہوتی ہوں گی؟ رضا، یہ معاملات بہت یہ کینسر اب آخری سطح پر ہے، اور اب یہ اس کا علاج صرف ہاتھ پاؤں کاٹنا ہی وہ ہے. اس کے علاوہ اب کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. اب یا تو یہ والنٹیرلی اس کینسر کو ختم کریں، یا کوئی بہت بڑا آپریشن ہو، تب یہ صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے. یا پھر وہی والی صورتحال ہوگی جیسی سری لنکا میں ہو چکی اور مصر میں ہونے والی ہے اور باقی ملکوں میں جس طرح کی صورتحال ہو چکی ہے. تو یہ اب یا تو اس طرف کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہماری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس طرح کہ بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ہم نے جو لگائے ہیں بڑے مہنگے ہیں، متبادل ان کے موجود ہے، آسانی سے بھی یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں. اسی طرح زراعت کا شعبہ ہے جو ہم نے تقریباً ہی وہ ختم کر دیا ہے، گندم اور ان چیزوں کا جو انحصار ہے اب ہم نے دیگر ممالک کے اوپر کرنا شروع کر دیا ہے. ان کے اندر کوئی ہمیں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی؟ ان شعبوں کے اندر وسعت دی جائے گی؟ ہم اپنا ٹرانسپورٹ کا نظام، اس سے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ہم اپنا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام ایسے منظم کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک عام فرد کو بھی پتہ ہیں. تو وہ یہ جو حکمران ہیں یہ تو بڑا پڑھ لکھ کر بیوروکریسی ہماری بیٹھی ہوتی ہے، تو انہیں کیا نہیں پتہ ہے یا یہ خود یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ اس جانب جو ہے وہ جایا ہی نہ جائے؟ دیکھیں، اگر یہ سارے ریفارمز لے جائیں گے تو ان کی جو چودراہٹ ہے وہ کدھر جائے گی؟ اگر یہ نظام کو شفاف بنا دیں گے تو جو یہ غیر قانونی طور پر ناانصافی کرتے ہوئے جو پیسہ بناتے ہیں وہ کیسے بنائیں گے؟ جو یہ مراعات لے کے حکومت کرتے ہیں عوام کے اوپر، حکومت بھی شاید چھوٹا لفظ ہے، جس طرح سے یہ عوام کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو لوگ تو سرکاری نوکری میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنی چودراہٹ بنا سکیں اور اپنے حکومت کر سکیں لوگوں کے اوپر. ابھی بھی اگر آپ اپنے ضلع نظام کے اوپر چلے جائیں تو کیا آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں جہاں پہ سرکار کا افسر، ایون کلرک جو ہے وہ آپ کو ناخن چنے چبوا دیتا ہے. تو یہ ایسی صورتحال اگر یہ ساری ریفارمز ہو جائیں گی، ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی، تو پھر ان کی چودراہٹیں کہاں جائیں گی؟ اب یہ دیکھیں کہ جب ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں یا ایون چین کو، جیسے وہ بھی اب اتنی بڑی معاشی طاقت بنا ہے، تو اس نے لوگوں کی چودراہٹ ختم کر کے کچھ سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹمز کے خلاف جو بھی جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اب معاشی طاقت بننے کے لیے آپ کو، ایک زمانے میں کہتے تھے کہ چین کے اندر بہت کرپشن ہے، ملیشیا کے اندر بہت کرپشن تھی، لیکن وہاں پر اس طرح کے کوئی مہاتیر جیسے اگر لیڈر بنیں گے، کوئی آئیں گے، تو تبھی کوئی صورتحال آگے نکل سکتی ہے. اب جیسے صدر شی جن پنگ نے جس طرح کی اصلاحات لائیں ہیں اور جتنی سختی کے ساتھ جو ایسے عناصر تھے ان کے ساتھ نپٹا ہے، تو ماڈلز تو ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کوئی مہاتیر چاہیے پاکستان کو، کوئی شی جن پنگ چاہیے پاکستان کو کہ جو اس طرح کی ریفارمز لائے اور جو اس کی رکاوٹ بنے، اس کے اندر سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی ہو. تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے. تو ورنہ تو یہ کینسر جتنا پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نظام کے اندر،
تو اس کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ آپ کتنی ریفارمس، یہ سارے ایڈ ہاک میئرز ہیں جو ہم اس وقت لے رہے ہیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. یہ معیشت تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا. نظام تب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اچھے لوگ نظام کو بنانے اور چلانے کے لیے اصل میں نہیں آئیں گے. جو لوگ ڈیلیور کر بھی رہے ہیں، جو عوامی نمائندگان ہیں، انہیں پھر معاملہ یہ ہے نا کہ انہیں فرنٹ پر آنے بھی نہیں دیا جاتا. اگر میں کچھ اگزامپل رکھوں آپ کے سامنے، بلوچستان کا جو ایریا ہے دریجی کے حوالے سے، تو وہاں پر اسلم بھوتانی جو کہ نمائندہ ہیں، ان کے بھائی وہاں پر ہیں. آپ کبھی وزٹ کریں یا نیٹ کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ایریے کو، اپنی ٹیریٹری کو کیسے ڈیولپ کر کے رکھا ہے. بلوچستان کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہاں پر بنیادی چیزیں موجود نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اس پوری ٹیریٹری کے لیے کس طرح صاف پانی کی شفافیت کو یقینی بنایا ہوا ہے، کس طرح وہاں پر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر اپنے ہی لوگوں کو جو ہیں وہ جابز بھی وہاں پر دی ہوئی ہیں، اپنا ایک ریسکیو کا سسٹم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، پورا ایک ڈیولپ ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، سڑکیں بڑی منظم ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جو فنڈ ملتا ہے وہ بڑی تعداد میں ہوتا ہے، جو ہم لگاتے ہیں، جو نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فنڈ کا صحیح استعمال بھی کیا ہے اور لگایا بھی ہے، اور انہی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور ہر بار انہیں ہی منتخب کرتے ہیں. مگر وہ آپ کو قومی سطح کی سیاست کے اوپر یہ شخصیت ایسی نظر نہیں آتی پھر آپ کو. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو صاف ستھرا شخص ہے اس کو آپ کا جو کرپٹ سسٹم ہے یا یہ جو بیوروکریسی کا مافیا ہے یا پولیٹیکل مافیا ہے، کسی بھی صاف ستھرے شخص کو، پازیٹیو شخص کو آپ آگے یہ معاشرہ نہیں آنے دیتا، کیونکہ پھر ان کا پول کھل جائے گا، ان کے راستے بند ہو جائیں گے. اب یہی جو آپ نے بلوچستان کی بات کی، وہیں پر تہہ خانوں میں سے بلینس نکلتے ہیں. یہ ایسا بھی ہے، اور وہ بیوروکریسی اور پولیٹیشنز اور وزراء مل جل کے ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، اور کتنا پیسہ بلوچستان کے اندر جاتا ہے لیکن ترقی نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ جاتا ہے اور اسی طرح پنجاب کے بے شمار اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے. اور سندھ میں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کے پی میں آپ جا کے دیکھیں کہ اب یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے نا رضا، یہ وہ کسی بھی شعبے میں ہے. اب اس کو میں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ہمیں ایک، آپ کہہ رہے ہیں ریفارمز، میں کہہ رہا ہوں ریولوشنری ریفارمز چاہیے. شاید ہمیں ایک ریولوشن چاہیے. اس موضوع سے متعلق میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سچویشن تک ہم کیسے پہنچے ہیں. یہ ہم سبھی کو پتہ ہے، اس پورے پروگرام میں بات بھی یہی ہوا ہے کہ سب نے اپنا کردار ڈالا ہے، مگر پھر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے کہ کس طرح پہنچے، اور اب کوئی نکلنے کے لیے کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے، یا یہ فقط IMF کا پروگرام کے حصول کے لیے ہم نے کچھ کڑوی گولی کھانی ہے جس کا زیادہ اثر، جس کی زیادہ کڑواہٹ جو ہے وہ عوام کو ہی جھیلنی ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ سے ہم کشکول لیے نئی حکومت آ جائے گی اور وہ کہے گی کیونکہ سابقہ حکومت نے ایسا کیا ہے، IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو لہٰذا پھر سے وہی رودات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ سارے ایڈ ہاک میئرز ہیں. اس ڈنگ ٹپاؤ کام ہے، اور پورا ملک بہت سالوں سے ڈنگ ٹپاؤ سسٹم کے اوپر چل رہا ہے کہ یار بس میرا یہ 6 مہینے گزر جائیں، میرے یہ 2 سال گزر جائیں، میرے یہ 4 سال گزر جائیں، اس سے آگے کوئی بھی نہیں سوچتا. ایک بات. اور دوسری بات، جو کرپشن، جیسے میں نے کہا نا، یہ کینسر کی حد تک یہ کرپشن کا کینسر جو ہے یہ ہمارے بالکل آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. اب امید کی کرن صرف یہی ہے کہ، اور جو کہ مجھے شاید ایسا ہمیں امید تھی کہ عمران خان صاحب جس طرح کا تحریک انصاف کا ایک سلوگن لے کر آئے تھے کہ شاید یہ کوئی بہت ریولوشنری قدم اٹھائیں گے اور ہمارا ملک جو ہے وہ کسی سطح پہ چلا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ایک GDP جہاں پر تھی اس سے کہیں نیچے چلی گئی. اور لیکن اب کوئی لیڈرشپ ہی آئے گی جو ایک بہتر سسٹم لے کر آ سکتی ہے. ادروائز اگر عوام پریشر ڈالیں، آنے والے دنوں کے اندر معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ معاشی اور سیاسی طور کے پر ہم دونوں صورتوں کے پر عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے GDP کی جو باتیں، جو ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ 4 سے 5 ہوگا، تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو بڑی تعداد میں جو ہے وہ روزگار بھی ملے گا. مگر اب 1 سے 1.5 یا 1.5 سے 2 کی حد تک وہ بات کی جا رہی ہے GDP کی.
तो इसके अंदर आप मैक्सिमम भी अगर कर लें तो 4 से 5 या 5 से 6 लाख जो लोग होंगे उन्हें जो है वो रोज़गार मिला जाएगा। और एक अंदाज़ा यही है कि मार्केट के अंदर हर साल जो है या हर साल या 1.5 साल बाद जो है 15 से 20 लाख लोग आते हैं रोज़गार की तलाश में। तो उनमें से अगर 4 से 6 लाख लोगों को मिलेगा तो आप सोचें कि कितनी बड़ी तादाद ऐसी होगी जो बेरोज़गार होंगे, फिर महंगाई होगी। ये एलिमेंट बहुत संगीन किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुनीर साहब, सियासी तौर के पर हम बात कर लेते हैं। सियासी लिहाज से इलेक्शन करवाने की बातें हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का भी तहरीरी फैसला आ गया है। नून लीग कुछ कतराती हुई हमें नज़र आ रही है। वक्त के ऊपर इंतखाबात होंगे? ये तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिले हो जाएं और ये दोनों एक वक्त में हूँ। अच्छा, पहले तो एक ज़माने में मुझे याद पड़ता है, हमारे शायद बचपन की बात है कब, कि पहले सूबाई असम्बलियों के हो जाते थे और फिर नेशनल असम्बली के होते थे। कोई ऐसा कोई थोड़ा सा दरमियान में वक्फा होता था और फिर वो एक ही दिन में होना शुरू हो गया कि नहीं, उसमें ट्रेंड पता चल जाता है कि जो सूबाई है तो फिर उसके मुताबिक ही लोग नेशनल असम्बली में देते हैं। तो वो तो उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए तो ये किया गया था। लेकिन देखें, आइन में अगर लिखा है कि कड़वी गोली खानी है तो हुकूमत को कड़वी गोली खानी चाहिए। जो आइन से आइन बनाया ही इसीलिए गया था कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर आइन शिकनी, आप जैसे हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं या दूसरे लोगों की बात करते हैं कि उन्होंने अगर आइन शिकनी, इन्होंने भी आइन शिकनी करनी है तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है। और बाज़ का जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं यार उनको तो आप लोग नहीं, किसी ने तो इब्तिदा करनी है ना आइन के ऊपर अमल दरामद करने की। किसी ने तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ के आगे अवाम का या मुल्क का अपने जो इंटरेस्ट है या फ़ायदा जो है उसको तो देखना है ना। तो कहीं से तो अच्छे की शुरुआत होनी है। तो क्यों ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात और जो पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब ये सारे मिलकर ये फ़ैसला करें कि नहीं, अब जैसे बहुत सारी अब आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि हमें आइन के मुताबिक जैसे वो है उसको हमें लेके चलना चाहिए। तो लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी मुज़ाहमत हो रही है तो उसको नहीं होना चाहिए। उनको वक्त पर अगर उनका वोट बैंक नहीं बन पाया या मज़ीद ख़त्म हो चुका है तो रज़ा अगले 2 साल में भी वो उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उसको मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जो इस वक्त उनको पॉलिटिकल डेंट पड़ चुका है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा। और जिस तरह की सूरत हाल है, इसको लिंगर ऑन करना पाकिस्तान की अपनी जो माशी और सूरत हाल है और जो सालमियत है और जो इस्तेहकाम है उसके लिए ख़तरा है। तो अब क्योंकि जब आप नहीं करेंगे और अदालतें भी आपको फ़ैसला दे रही हैं, आइन भी एक आपको राह दिखा रहा है, जब आप ये नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपका वोट बैंक ज़्यादा ख़राब होगा। देखें, अब ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, इवन देहातों तक। अब एक आम आदमी को भी पता है कि उस तक भी ये बात पहुंच जाती है कि फ़लाँ शख्स ने आइन शिकनी की है या फ़लाँ शख्स ऐसे कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा जो है, अब वो जो ब्लाइंड फेथ वाली बात थी ना, ब्लाइंड वोट बैंक वाली, अब वो काफ़ी कम हो गई है। अब कुछ लोग, अब जैसे अब लोग कहते हैं ना कि पीटीआई का वोट बैंक जो है बहुत इंटैक्ट है। कैन यू बिलीव, मेरे इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं जो अब वो कहते हैं, अब मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ तुम तो बड़े इमरान खान के बड़े वफादार और सारे आप उनके चीते थे, तो अब वो रिलेक्टेंट हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि यार अगर हम इमरान खान को अब उसको नहीं वोट देना तो फिर हमने किसको वोट देना है? क्या हम इस पीडीएम की किसी जमात को वोट देंगे? अब वो इस वक्त, लेकिन अब जो आप चले जाएं नवाज शरीफ के वोट बैंक को, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक था उसको। इसी दूसरी तरफ कोई नई जमात बन जाएगी, लोग उसके ऊपर एतमाद कर लेंगे। कोई नई जमात देखें, पाकिस्तानी अवाम तो इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा। आप उसको किसी भी दूसरी तरफ अगर आप लेके जाते हैं, या जैसे अभी जैसे बातें हो रही हैं कि सारी जितनी मुस्लिम लीगें हैं
جو فیکشنز میں تقسیم ہو چکے ہیں مختلف، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک مستحکم جماعت بنائی جائے، اور اس پہ بھی چہرے تو وہی رہیں گے، نام تو چہرے وہی رہیں گے. اسی طرح تو جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا، اس نے جو اپنی قائد اعظم لیگ بنا دی تھی تو یہی لوگوں کو اکٹھا کر کے بنائی تھی، اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. ایسے موقعوں کے اوپر نون لیگ کی کیوں قربانی دیتی ہے؟ کاف لیگ بھی وہیں سے ٹوٹی، اب نئی جماعتیں جو بننے کی بات کی جا رہی وہ بھی موسٹلی جو ہیں وہ نون لیگ سے ہی ہیں. نون لیگ سے ہی ہیں. لیکن اب پہلے بھی تو یہ نون لیگ ہی اصل میں تھی نا، جو ٹوٹتے ٹوٹتے کاف لیگ ہوئی، تو پھر پتہ نہیں کون سی لیگ ہوئی، فنکشنل لیگ ہوئی، تو فلاں لیگ ہوئی. اگر بہت پہلے چلے جائیں تو یہ ایک ہی مسلم لیگ تھی. لیکن سر اس میں معاملہ یہ ہے نا کہ آئین تو یہی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوگی ہے تو 90 روز کے بعد انتخابات آپ کو کروانے ہونے ہوں گے. چاہیے، اور اس کو کرا دینے چاہیے. آپ یہ تعویلیں جب یہ دیتے ہیں کہ معاشی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیے سیکیورٹی داروں نے کہہ دیا کہ ہم اپنی نفری نہیں دے سکتے، چاہے وہ فوج ہے یا پھر وہ پولیس ہے. اس حوالے سے وزارت خزانہ وہ کہتی ہے کہ بجٹ اتنا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو معاملہ تو وہیں آ کر پہنچ گیا نا کہ آپ انتخابات میں تاخیر چاہتے ہیں، 6 یا 7 مہینے بعد کیسے ہو جائیں گے پھر؟ نہیں دیکھیں رضا، اب جو صورتحال اس وقت ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف یا اتحادی جماعتوں کے اسرا سے ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر وزارت خزانہ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، آپ کو بہت سارے بلینز چاہیے ہوتے ہیں. اب تو یہ جو ضمنی انتخابات جو ہوں گے پھر یہ کہاں سے آئے گا بجٹ؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اگر ادھر بھی بجٹ لگنا ہے، اس کے 6 مہینے کے بعد پھر بجٹ لگنا ہے، تو یار اب آپ اس حد تک تو آ گئے ہیں، اب آپ ڈیزالو کر دیں. اگر 6 مہینے پہلے بھی اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. مگر جو الگ الگ انتخابات ہوں گے ان میں تو وسائل ضائع ہوں گے نا، اس میں زیادہ وسائل ضائع ہوں گے. تو اب آپ ڈیزالو کریں. اپنے ووٹ بینک کی، ہر شخص کو اپنے ووٹ بینک کی فکر ہے. بھائی کیا پتا کہ آپ اس طرح کا کوئی قدم لیں تو آپ کا ووٹ بینک زیادہ بہتر ہو جائے. لوگ کہیں دیکھو کتنا ریشنل ڈیسیجن لیا ہے اور کتنی بڑی قربانی دی ہے مسلم لیگ نے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں، مزید بھی ہم نے لینے ہیں، اور پھر ہم نے اسی صورتحال کو بہتر بھی کرنا ہے. پھر کوئی بیانیہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہی ہم عوام میں جائیں گے، پھر ہی تب تک جو ہے انتخابات ہوں گے. یار رضا یہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہے، اور یہ بلی کو ان کی حکمت عملی کو آپ مذاق کہہ رہے ہیں. سر وہ عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جس طرح سے، تو ہم ان کے مذاق کو مذاق بھی نہیں کہہ سکتے یار. مطلب یہ تو اب کیپٹن صفدر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، ان کا ووٹ کو عزت ہو کا بیانیہ بڑا سٹرونگ تھا جو چوک چوراہوں پر بھی لکھا گیا، مگر ہم نے ایکسٹینشن کا ووٹ دے کر اس کو بالکل ڈبو دیا. بالکل صحیح ہے. بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے صرف ووٹ بینک ایک صرف ایکسٹینشن دے کر ہی ضائع نہیں ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. حکومت لے کر بھی حکومت لینا تو سب سے بڑی غلطی تھی. مسلم لیگ نون کہتے ہیں ہمیں تو چارج ملے ہی 28 کے بعد. وہ 28 کے بعد ملے یا 32 کے بعد ملے رضا، اب اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن جو کام انہوں نے، ویسے آپ متفق ہیں کہ واقعی ان کو 28 کے بعد ہی چارج ملا ہوگا؟ دیکھیں چارج، جبکہ اے پولیٹیکل کا فیصلہ فیب سے ہو چکا تھا. دیکھیں بات سنیں، وہ اے پولیٹیکل یا بی پولیٹیکل یا سی پولیٹیکل، یہ سب ایسے فضول کی باتیں ہیں. دیکھیں جو حکمران ہوتا ہے نا، جس دن وہ سائن کرتا ہے نا اس دن اس کی رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو چارج نہیں ملا تو آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ آپ نعرے مارنے آئے تھے یا آپ یہاں پہ چنے کھانے آئے تھے؟ وہ کیا کہ چکڑ چھولے کھانے کے لیے آئے تھے؟ اب کیا کرنے آئے تھے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا، میرے کنٹرول میں تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ دیکھیں یہ اب یہ بعد میں نا سیاستدان اپنا سارا ملبہ، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بری ہے، لیکن وہ اتنی بھی بری نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ بری ہوتی ہے لیکن اتنی بری نہیں ہوتی کہ سیاستدان اپنا سارا ملبہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں. اب ہم جیسے ٹرمپ کی ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، صدر ٹرمپ جو تھے انہوں نے کہ کتنی وہ چیزیں ان کی تھیں، کیا وہ اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا لوگ اس کو مانیں گے؟ یہ تو ایسی فضول کی بات ہے نا کہ نہیں میرے کنٹرول میں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. آپ نے کیا بھائی جان،
اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے ٹھیک نہیں کی تو عمران خان صاحب یہ آپ ہی تھے، اور اگر آپ نے اپنے مافیاز کو کنٹرول نہیں کر پائے اور ان کو آپ نے تحفظ دیا تو یہ آپ ہی تھے، اور اگر آپ نے ہاؤسنگ مافیا کو ایک بہت بڑا جائنٹ بنایا تو یہ آپ ہی تھے۔ مطلب آپ اپنے کیے ہوئے کو ایسے رد نہیں کر سکتے۔ اگر پچھلے ادوار سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی ہے تو یہ آپ ہی تھے۔ تو یہ سارے الزامات، یہ ساری چیزیں، یہ سارا برڈن آپ ہی نے اٹھانا ہے عمران خان صاحب۔ اور اگر پی ڈی ایم نہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ تو اصولی طور کے اوپر موقف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کرپشن کی ہے، اگر ہم کرپٹ ہیں تو بنائیں کیسز اور ان کو پھر ثابت کریں۔ یہ جو منشیات کا آپ الزام لگا کر آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو کوئی گرفتاری نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئیں، کوئی ٹھوس کیس لے کر آئیں، اتحادی حکومت نہیں لا سکی ہے۔ دیکھیں یہاں پر دیکھیں میں نے رضا، وہ کرائم ہی کیا ہے جو سیاستدان اور بیوروکریسی مل کے کریں اور اس کا کوئی ثبوت مل جائے؟ کاغذ پورے ہونے چاہیے جن کے اوپر الزام لگتا ہے کہ بیوروکریسی موسٹلی انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب ہیں، ٹی ٹی سکینڈل ان کے اگینسٹ نکل آیا، ایون فیلڈ والا جو معاملہ تھا پاناما کی صورت میں سامنے آیا، لیکن پاناما میں بہرحال وہ چیزیں نہیں تھی، اس کے بعد وہ ہوا، لیکن ایون فیلڈ والا معاملہ رہا۔ بہت سارے ایسے دیگر ہیں بیوروکریسی میں، آپ دیکھ لیں کہ احد چیمہ ہے، فواد حسن فواد صاحب ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشن ہوا ہے، نہیں ثابت کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ آخر میں نکلا کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ ثابت کچھ نہیں کر سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو معاملات اب توشہ خانہ کا کیس ہے یا دوسرا گوگی کا کیس ہے یا اس طرح کے کافی سارے کیسز ہیں وہ نکلے ہیں، اب ان کے اوپر آپ کو کیسز نکل آتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا، اس کو پروسیکیوٹ کرنا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو کیا آپ اس وقت کتنی ساری کہہ رہی ہے کہ کیسز ہیں، کچھ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کے اوپر مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، مگر نون لیگی رہنما کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کچھ 3 سے 4 یا 4 سے 5 کچھ ایسے داماد ہیں جو پی ٹی آئی کو بچا لیتے ہیں۔ ہاں وہ ظاہر ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیں اگر ان کے داماد ہیں نا تو ان کے بھی کہیں نہ کہیں سے داماد نکل آئیں گے۔ اچھا، تو یہ چاروں طرف داماد پھیلے ہوئے ہیں، سارا میچ اب دامادوں اب یہ دامادوں کا سارا میچ ہے۔ اور صورتحال بہرحال اب بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے، جب بھی ہوں گے، یہ بالخصوص نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کو ایک ساتھ ہی الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اسی طرح الگ الگ بیانیہ ہو جائے گا اور الگ اپنی حیثیت میں لڑیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں مل کے چل سکتے ہیں بہت زیادہ۔ ہاں یہ ایک پولیٹیکل کمپرومائز ہو سکتا ہے، کچھ سیٹوں کے اوپر، کچھ ایریاز کے اوپر، جی کچھ سیٹوں کے اوپر، کچھ ایریاز کے اوپر کچھ ایریاز کے اوپر کہ ہاں چلو آپ اس طرف کو ہم آپ کو کنٹیسٹ نہیں کرتے، اس طرف آپ نے کنٹیسٹ نہیں کرنا ہمیں، اور ہم وہاں پہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ادھر ہمیں سپورٹ کر لو۔ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی مل کر کوئی مجموعی طور کے اوپر نہیں ہوگا، وہ ایسے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ فضل الرحمان صاحب فوراً سب سے پہلے وہ اپنی الگ کشتی لے کے ہو جائیں گے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کہاں کہاں ووٹ بینک ہے، وہ وہاں پہ جا کے بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس کے اوپر بات کی گئی ہے، مگر آئین یہی کہتا ہے کہ 90 روز کے بعد انتخابات جو ہیں وہ آپ کو کروانے ہوں گے۔ آپ چاہے جو مرضی اس کے لیے تعویلیں باندھیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس نفری نہیں ہے، اصولی فیصلہ آئین کے مطابق یہی ہے کہ 90 روز کے اندر آپ کو انتخابات کروانے ہیں تو پھر کروانے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں سارے انتخابات کروانے چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے مہمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، تو پھر آپ قومی اسمبلی کو بھی آپ تحلیل کر دیں، اسی صورت کے اندر تمام انتخابات جو ہیں وہ پھر بر وقت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔